Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लाहौर में इस वक्त शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद हमें तवक्को थी कि उस फैसले को मन्नो-अन तस्लीम कर लिया जाएगा, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि बातें तो बहुत होती थी कि हम सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ख्याल करते हैं, बड़ा भरम है, अदारों की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ उनके जो स्पोक्स पर्सन से वो बार बार आके यही कहते थे कि हम अदारों को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस तरीके के ये ज़बान इस्तेमाल हो रही है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिस तरीके से खुले तौर पे बुरा भला कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, पंजाब के वज़ीर कानून जो है वो कहते हैं फिक्स मैच है, दूसरे लोग जो है वो जजों को अटैक कर रहे हैं, एक मीडिया हाउस है वो स्टोरी पे स्टोरी दे रहा है जजों के खिलाफ। थोड़ा सा ख्याल आना चाहिए इनको। हमें जो मर्जी कह लें, हम सियासी लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कहते रहे, लेकिन जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट को अटैक करना शुरू किया है और जिस तरीके से आपने नफी करनी शुरू कर दी है उनके फैसले की, नवाज शरीफ साहब को इसलिए हटाया गया कि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने मिसलीड किया, उन्होंने अपने असासे छुपाए और अपने बैरूनी मुल्क असासे जो थे उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके, लेकिन वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अब भी सारे फैसले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जाता है वहाँ पे और जाके उनसे पूछ के अपनी कैबिनेट बनाता है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इदारों का एहतराम हमें नज़र नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि फैसले में ये कहा गया था कि एक जज साहब जो है वो ख्याल करेंगे, देखेंगे, ओवरसी करेंगे नैब के जो केसेस हैं, ये फैसले में कहा गया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इजाजुल हसन को अपॉइंट किया है तो अब ये उनको डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं और मुख्तलिफ तावीलें और मुख्तलिफ सिलसिले दे रहे हैं इनके। मुझे बहुत अफसोस है कि जो अपने आप को सिविल सोसाइटी कहते हैं, जो अपने आप को इंसानी हकूक़ के अलम बरदार समझते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं और खुला अटैक कर रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं। अगर आप इंसानी हकूक़ के अलम बरदारी करते हो तो आपको सोचना चाहिए कि इंसानी हकूक़ का अल्टीमेट मुहाफ़िज़ हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे हैं। आपकी जो एक रंजिश या हेटरेड है पाकिस्तान के इदारों के लिए, वो आपको इस लेवल पे लेके जा रही है कि आप उन अदारों पे भी हमला कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे भी हमला कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये है इंसानी हकूक़ के लंबरदार, उनको और कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बुराई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि एक करप्ट माफिया जिसने इस मुल्क को लूटा है, फाइनली उसका एहतसाब हुआ है, और ये लोग जो अलम बरदारी करते हैं इंसानी हकूक़ की और बाकी चीज़ों की और सिविल सोसाइटी कहते हैं अपने आप को, ये सिविल सोसाइटी जो है वो आके इन अदारों को अटैक कर रही है। नून लीग से हमें कोई तवक्को नहीं है। जो आपको एक गिरी हुई कैंपेन और गिरी हुई नज़र आ रहा है तहरीक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, हमें पता था इस चीज़ का, हमें इतला थी इस चीज़ की, हमें पता था कि अब ये डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जबकि सुप्रीम कोर्ट के जैसे अदारे ने नाअहल करार दिया नवाज शरीफ को और कहा है कि ये शख्स अनफिट है प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसके बाद हमें खबर मिली थी कि ये अब एक गिरी हुई गंदी कैंपेन जो है वो लॉन्च करेंगे, और आपको नज़र आ रहा है कि एक गिरी हुई और गंदी कैंपेन जो है लॉन्च होगी। उसका एक शाखसाना आपको आज असेंबली में नज़र आया, जब बार बार उठ के
نئے وزیر اعظم سے لے کے باقی ممبران نے ایک ہی بات کی، ملک میں اور کوئی مسئلے نہیں ہیں ان کو بات کرنے کے لیے، کوئی ایجوکیشن کا مسئلہ نظر نہیں آتا، کوئی غربت کا نظر نہیں آتا، کوئی لوگوں کی پریشانی اور تکلیف نظر نہیں آتی، ان کو ایک ہی نظر آیا کہ جی بڑا یہ ہوا ہے اور تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ یہ خود ہی تو اس کے تحریک کرنے والے ہیں، یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، یہی محرک ہیں اس کے، ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اور وہ آج ہاتھ نظر آ گیا ہے پارلیمنٹ میں، اور پھر ایک جلدی سے کہا جی کمیٹی بنا دیں۔ ہمیں کسی تحقیق سے کوئی انکار نہیں ہے، تحریک انصاف کو کسی ایسی تحقیق سے کوئی انکار نہیں، لیکن تحقیق فیئر اور غیر جانبدار ہونی چاہیے۔ یہ جو کمیٹی بنا رہے ہیں، میری ذاتی رائے میں، پارٹی کا فیصلہ ابھی آئے گا اس پر، لیکن میں آپ کو یہ عرض کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیٹی ہمارے سیاسی حریفوں کی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں باقی لوگ جو بیٹھے ہیں وہ ہمارے سیاسی حریف ہیں، وہ کیسے غیر جانبدارانہ انکوائری کرے گی؟ وہ کیسے جو لوگ ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتے وہ ہمارے خلاف انکوائری کریں گے؟ وہ ہمارے ساتھ اوپر ججمنٹ پہ بیٹھیں گے جو خود محرک ہیں اس ڈرٹی کیمپین کے، تو وہ بیٹھیں گے؟ تو اس لیے یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے، میں پھر کہتا ہوں، ہم ہر تحقیق کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن ایک ایسی کمیٹی سے جو ہمارے سیاسی حریفوں کی کمیٹی ہوگی، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھائے، جن کا پورا سیاسی مقصد یہ ہے کیا وہ کمیٹی کچھ کر سکے گی، کیا وہ فیئرلی کر سکے گی؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کا رول ٹھیک نہیں ہے، یہ کمیٹی ہمارے ایک غیر جانبدار طریقے سے، فیئر طریقے سے آرگومنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکے، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ یہ گندی کیمپین آئے گی، اور یہ آ رہی ہے، آپ سب کو نظر آ رہی ہے، اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی یہ ختم نہیں ہو، آپ کو آئندہ آگے بھی نظر آئیں گی۔ ان کا مقصد اب معاملات کو اس لیول پہ لے جانا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ معاملات اس لیول پہ جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ سیاست کی، کہ ان کو اگر عدالتوں نے ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے اثاثے جو ہیں وہ کرپشن سے بنائے گئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس معاملات میں ہم ایک گری ہوئی سطح پر جائیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس لیول پہ جایا جائے۔ تو میں صرف ان کے لیے ایک کہتا ہوں، ایک چیز، وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ جو شیشے کے گھر میں رہتے ہیں ان کو پتھر نہیں پھینکنے چاہیے۔ ہم نہیں اس طرف جانا چاہتے، اور انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن آپ کا ماضی بھی سب کو یہاں ہے، آپ کے لیڈران کرام کا ماضی بھی سب کو پتہ ہے، آپ کے جو کابینہ کے اس وقت لوگ ہیں ان کا بھی سب کو پتہ ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس راستے پہ ہم سفر نہ کریں، اور جو سیاست ہے اس کو اس سطح پہ نہ لے کے جائے، کیونکہ اگر سیاست اس سطح پہ گئی تو پھر بہت خرابی ہوگی۔ اور جن اقدار کی ہم بات کرتے ہیں، جن سیاسی اقدار کی ہم بات کرتے ہیں، وہ پھر سیاسی اقدار جو ہیں آپ نے اب پامال کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں، ایسی سطح پہ نہ لے کے جائیں۔ یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے، بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ نون لیگ نے یہ کیا، ان کی تصویریں پھینکی گئی جہازوں سے اس لاہور شہر میں، تقریباً ننگی تصویریں ان کی پھینکی گئی ہیں۔ ہم لوگ جن کی عمر زیادہ ہے، ہم نے خود دیکھا کہ جہازوں سے تصویریں پھینکی گئی، محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویریں پھینکی گئی، جو جمائمہ بی بی کے ساتھ انہوں نے کیا، جھوٹے مقدمے بنائے اور اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی۔ اس کے بعد ابھی محترمہ شیرین مزاری کے ساتھ جس طرح کی زبان استعمال کی انہوں نے عدالت کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، وہ بھی آپ کو سب پتہ ہے۔ سو ان کا ماضی پتہ ہے، اب یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ان کا ماضی جو ہے عدالت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، لیکن ہمارا خیال تھا کہ اب کچھ تو ہوش کے ناخن لیں گے، لیکن پرابلم ان کا یہ ہے کہ کرپشن ان کی اب کھل گئی ہے، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ کیا لوٹ مار انہوں نے کی ہے،
اور اس لیے اب یہ اونچے ہتھ کنڈوں پہ نون لیگ اتر آئی. تو اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے، لیکن اب بھی کہتے ہیں کہ اس راستے پہ نہ جائیں تو بہتر ہوگا. اس کے علاوہ لاہور کا ایک بائی الیکشن آ رہا ہے این اے 120 میں. حالات تو ان کے یہ ہے کہ یہ ان کے وزیر اعلیٰ جو اپنے آپ کو پھرتی اور چابک دستی کا ایک نمونہ سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ عوام کی ان کے دل میں بے پناہ محبت ہے، آخری خبریں آنے تک وہ این اے 120 کے الیکشن سے بھاگ چکے ہیں. وہ عوام کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہماری ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ان کا مقابلہ کرنے کے تیار نہیں. لیکن اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں اس حلقے میں بھی، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بتائیں گی. ایک تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو شیڈیول ہے وہ آ گیا. شیڈیول سامنے آ گیا. جب الیکشن کا شیڈیول آ جاتا ہے تو اس الیکشن کے شیڈیول کے بعد نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ادھر، اور کیمپیننگ کے لیے خاص طور پہ انہوں نے منع کر دیا ہے کہ آپ نہ کوئی منسٹر نہ کوئی اور آ سکتا ہے. تیسری اہم چیز ہے کہ جی جب شیڈیول آ جاتا ہے تو پھر ہم ووٹر لسٹ مانگتے ہیں. اب ووٹر لسٹ کے بارے میں کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک خبر ہم نے دی تھی کہ ہم نے ووٹر لسٹ چیلنج کر دی ہے. وہ میں آپ کو اس لیے کل تک میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا آج پریس کانفرنس میں رکھنا چاہ رہی تھی. پچھلی دفعہ الیکشن کے اندر 2,95,000 ووٹ ٹوٹل تھے ہمارے علاقے کے اندر. 2,95,000 ہم نے ووٹر لسٹ جو مانگی، اور یہ اس کی رسید ہے کہ آپ کو پیسے دے کے مانگنی پڑتی ہے نا، یہ اس کی رسید ہے. ہم نے ان سے جا کے ووٹر لسٹ مانگی. اس ووٹر لسٹ ہمیں انہوں نے دی، وہ انکمپلیٹ تھی. انہوں نے ہمیں 2016 کی 31 دسمبر تک لسٹ دی. 2016 کی 31 دسمبر تک لسٹ دی ہے. حالانکہ اکارڈنگ ٹو رولز جو پہلی تاریخ انہوں نے 1 اگست کو اناؤنسمنٹ کی تو 31 جولائی تک جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس لسٹ ہونی چاہیے تھی. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے جو لسٹ دی اس میں 3,25,653 ووٹ انہوں نے دیے ہیں 31 دسمبر تک. اس کے مطابق 3 سال کے اندر 30,000 ووٹ بڑھی. آپ اس کی ایوریج نکالیں، اوسط نکالیں تو پتہ لگتا ہے کہ 10,000 ووٹ ہر سال بڑھی. اب یہ 7 مہینے کی جو ووٹ آنی ہے ہمیں شنید ہے کہ جو کو 25,000 ووٹ بڑھنے لگی. تو میں نے ویسے سوچا کہ شاید 18 سال پہلے اچانک اس حلقے کے اندر بچوں کی تعداد جو پیدائش کی تو شاید بہت بڑھ گئی تھی، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جی بچے پیدا ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں 18 سال کی عمر میں پھر ان کی ووٹ بنتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھی ایڈیشن ہوتی ہے. تو شاید اچانک اس سال بہت زیادہ پیدائش ہو گئی، کیونکہ اگر 30,000 ووٹ بڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ماجرا تو ہوگا نا. میں تو کیونکہ میں سائنس اسٹوڈنٹ، میں تو امیڈیٹ انالیسس کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ بھئی یہ کس طرح ہوا. کیونکہ ہمیں نہ تو انہوں نے ابھی دی، اور انہوں نے کہا جی ہمارا خیال ہے کو 25 سے 30,000، یعنی جو ویسے ایوریج 10,000 لیول بڑھ رہا تھا ہر سال وہ اچانک 7 مہینے کے اندر 30,000 بڑھ گیا. مطلب دس از واٹ دے ہیو سیڈ. انہوں نے کہا ہمارے پاس مکمل ریکارڈ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس پورا ریکارڈ نہیں ہے، ہم آپ کو مکمل لسٹ نہیں دے سکتے، ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. ہم نے ان سے کہا کہ جی کل ہم نے ان کو اپلیکیشن دی کہ آپ نے ہمیں مکمل لسٹ نہیں دی، ہمیں جلد سے جلد مکمل لسٹ دیجئے، بیکاز ہمیں پتہ چلنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو کچھ چیزیں میں بتانا چاہتی ہوں. جو بھی منوورنگ ہوگی، یہ ویسے بھی انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں دھاندلی کے اندر. اب کہیں نہ کہیں تو دھاندلی کرنی تھی. ان کو کیا پتا تھا کہ اچانک الیکشن آ جائے گی سر کے اوپر. اب اس کے اندر دے ہیو ڈیلیڈ دیٹ 7 months. اس 7 months کے اندر
प्रॉब्लम ये हुई है कि जब आप ये ब्लॉक कोड्स जो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, ब्लॉक कोड्स बने हुए हैं, जब आप इसमें 30,000 बंदे ऐड करेंगे तो ब्लॉक कोड तब्दील होंगे। लेकिन जब आप 30,000 बंदे ऐड करेंगे तो ब्लॉक कोड मजीद तब्दील होंगे। फिर वो तब्दीली आएगी कि जी वो उनको तो सब खबर होगी और हम क्योंकि अपोजिशन में बैठे हुए हैं हमें कुछ पता नहीं चलेगा, और हम फिर गली गली और वो टकरे मारते फिरेंगे कि हमें बताओ भाई ये वोटर लिस्ट क्या है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, प्री पोल रिगिंग माशाल्लाह खूब धड़ल्ले से शुरू हो गई है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट जिसके बेस पे हमने सारी इलेक्शन लड़नी है वो ही नाकिस हो तो आप बता दीजिए कि हम किस तरह लड़ेंगे। फिर दूसरी बात, मुसलसल ये कहा जा रहा है बायोमेट्रिक्स है, आप लोगों ने भी सुना होगा बायोमेट्रिक्स है, फिर ये कहते हैं जी आधा बायोमेट्रिक होगा आधा मैनुअल होगा, या पता नहीं मैनुअल होगा। इलेक्शन को आज 6 हफ्ते रह गए, 6 हफ्ते के अंदर अगर बायोमेट्रिक होना है तो आप किस तरह लोगों को बताएंगे बायोमेट्रिक होना है? मतलब पीपल हैव टू बी एजुकेटेड, पीपल हैव टू बी ट्रेंड। ये एक नया तरीका आना है और नया तरीका आप यहाँ इस्तेमाल करने लगे हैं तो फिर उसकी प्रॉपर तैयारी करवाएंगे आप लोगों की, कैसे लोगों को समझ आएगी? तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। फिर अगर आपने आधी बायोमेट्रिक की और आधी मैन की, द रिजल्ट विल बी बायस्ड। हमें तो नहीं पता ना कि किस तरह का रिजल्ट, हाउ विल इट बी बैलेंस्ड देन। फिर अब मकसद ये है कि एक सबसे अहम चीज़ जो है वो ये थी कि हमने रिक्वेस्ट की है उनको, कराची के अंदर ये सामना करना पड़ा कि सलमान गनी वो जो है उनकी गनी साहब जो है उनका जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए चल गई कि जब रिज़ल्ट आया तो फौज ने वहाँ खड़े होकर कहा, जो प्रिजाइडिंग अफसर था, कि आप ये व्हाट्सएप करें, ये रिज़ल्ट जो है ये इसकी तस्वीर लें और आप आरओ को व्हाट्सएप कर दें। उन्होंने उस वक्त तक प्रिजाइडिंग अफसरों को बाहर निकलने नहीं दिया जब तक सारे प्रिजाइडिंग अफसर ने व्हाट्सएप रिज़ल्ट को नहीं किया। जब रिज़ल्ट व्हाट्सएप होकर चला गया तो जो वो रिज़ल्ट वहाँ से अनाउंस हुआ उसमें 22,000 वोट का फ़र्क आ गया, जो टोटल व्हाट्सएप का रिज़ल्ट है। अब मकसद ये है कि मैं आपके सामने क्यों आई हूँ, मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ कि देखें, पिछली दफ़ा तो मुझे इन सारी चीज़ों की कोई समझ नहीं थी। मैंने तो समझा था इलेक्शन जो है कि बड़ा ऑनेस्ट प्रोसेस होता है, मैं वोट मांगूंगी, जो मुझे वोट देना चाहेगा वो मुझे वोट दे देगा, जो मेरे खिलाफ देना चाहेगा वो मेरे खिलाफ दे जाएगा। मतलब इट वाज माय सिंपलिसिटी, बेवकूफ़ी थी मेरी। लेकिन पिछले 4 साल के अंदर खान साहब ने हमें काफ़ी पढ़ा दिया, हमें इलेक्शन का सिस्टम तो सही समझ आ गया। अब इलेक्शन का सिस्टम सही समझने में 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं कि ये रिज़ल्ट जो है ये प्रिजाइडिंग अफसर व्हाट्सएप करेगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि जिस तरह मीडिया ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है पनामा लीक्स के अंदर, आप लोगों का बहुत अहम रोल था। आज पनामा लीक्स के ऊपर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का घर जाना जो था, इसमें अगर हमने शोर मचाया तो इसमें 80% क्रेडिट मैं मीडिया को इसलिए देती कि अगर मैं बाहर शोर मचाती रहती और सारी दुनिया को मेरे शोर करना पता चलता तो बात ही ना चलती आगे। ये तो आप लोगों ने हमारा शोर पहुंचाया, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों ने हमें मदद की कि हम पाकिस्तान के अंदर इंसाफ और अदल का बोलबाला करें। इंसाफ और अदल अब हुक्मरान के लिए और गरीब आदमी के लिए बराबर हो गया है, कटहरे में दोनों खड़े होंगे और आपके सामने खड़े हुए और फिर घर भी गए, और अभी नैब के अंदर सारा परफॉर्मेंस। हम चाहते हैं कि आपके वसादत से हम आपको हर चीज़ एक जी मैं बताने हाँ जी, मैं आपको अब मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं आपको हर चीज़ साथ साथ इसलिए बताती चली जाऊँगी कि हम चाहते हैं कि वो फाइनल लिस्ट जो है वो आपके सामने हम रखें और हमें पता चले। इसमें बहुत सारी इस वक्त है, आपको जब लिस्ट देते हैं तो आपको बताना चाहिए कि कितने लोग फॉर्म हो गए हैं, कितने डिलीट हो गए हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर दूसरी बात है प्री पोल रिगिंग का आलम देखिए क्या है। वो नवाज शरीफ जिसने कौम का पैसा लूटा, अपने बाहर बड़े बड़े महल्लात खड़े किए, अपने बच्चों की तिजोरियां भरी, उस नवाज शरीफ साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो सफ़र करने लगे ना, मरी से वो सफ़र करके लाहौर आने लगे,
تو آپ کے اور میرے پیسے سے ان کو باقاعدہ پروٹیکٹ کیا جائے گا. اور ایک کرپٹ آدمی کے لیے 8,000 پولیس تو صرف یہاں تعینات ہوئی. آپ نے یہ ساری خبر سن لی ہے نا جی. یہ میرے اور آپ کے پیسے سے. وائی ڈز ہی ڈیزرو دیٹ؟ مطلب کیا ہے؟ ان کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ ان کو ماریں گے؟ مطلب اگر ان کا یہ خطرہ ہے کہ لوگ ان کو ماریں گے تو ان کو خاموشی سے جہاز میں اڑ کے یا خاموشی سے گھر آ جانا چاہیے. نو، ہی از ڈوئنگ اے پری پول ریگنگ. کیونکہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ آئیں گے راوی کے پل سے. راوی کے پل سے پھر وہ گزریں گے کہاں سے؟ حلقہ 120. پھر وہ داتا دربار پہ سلام کریں گے. داتا دربار کہاں ہے؟ حلقہ 120 میں. اور آپ کے سارا وہ جو کہتے ہیں نا ہم نے کوئی پری پول ریگنگ نہیں کرنی، ہم نے کچھ نہیں کرنا، وہ سارے وہ جو ان کے غلامانہ ذہنیت کے سارے منسٹر ہیں وہ سلام کرتے ہوئے وہاں سے گزریں گے. بریکنگ آل پروٹوکول. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دیز آر گوئنگ ٹو ہیپن. اور پھر سب سے بڑی بات ہے ان کو فضائیہ پروٹیکشن بھی دی جا رہی ہے. یعنی یہ نہیں صرف کہ آپ زمین پہ جو چل رہی ہے ان کو فضا پہ بھی پروٹیکشن دی جائے گی کہ پتہ نہیں فضا سے کسی نے بم مار دینا یا کیا کر دینا. تھرڈ امپورٹنٹ ایشو، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا سیل وہاں سے شفٹ ہو کے پنجاب آ گیا لاہور. اور لاہور میں جہاں میڈیا سیل آیا، مریم بی بی جو ہیں وہ انچارج ہے اس میڈیا سیل کی. آن واٹ بیسس؟ دا میڈیا سیل از رن آن گورنمنٹ منی. حکومت کے پیسوں پہ رن ہوتی ہے. اس کے جتنے لوگ ملازمین ہیں وہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں. تو اس کو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہاؤ از مریم نواز گوئنگ ٹو رن اٹ. یعنی ان کو اتنا خطرہ پڑ گیا مجھ ایک خاتون سے، مجھ مسکین سے بندے سے اتنا خطرہ پڑ گیا کہ پہلے تو شہباز شریف نے کہا میں نہیں لڑتا. پھر انہوں نے کہا جی اب شاید کلثوم بی بی آئیں گی، انہوں نے شاید کہا میں بھی نہیں لڑنے لگی. ابھی تو ان کا کینڈیڈیٹ کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو فل پومپ اینڈ شو کے ساتھ کہ جی ابھی تو نون لیگ ابھی زندہ ہے، اس کا دکھانے کا ڈرامہ پورے کریں گے. پھر آپ میڈیا سیل شفٹ کر کے یہاں آپ ہمارے کیمپین کے خلاف ایک میڈیا اسٹریٹجی. تو میں ان ساری چیزوں پہ آپ کے سامنے بھی اپنے اعتراضات جو ہیں ان کا بتا رہی ہوں. اور ہم کل اس کے بارے میں اپلیکیشن بھی دائر کریں گے. ایک اپلیکیشن ہم آلریڈی لسٹ کے اوپر دائر کر چکے ہیں، لیکن اس طرح کے جو کام ہیں ان کے اوپر بھی ہم اپلیکیشن دائر کر رہے ہیں. اچھا شفقت صاحب یہ بتائیے گا کہ عائشہ پورے کے معاملے میں اس کو تو آپ نے غالباً مسترد کر دیا. آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ کیا اسپیشل کمیشن کو کرنا چاہیے یا JAD وغیرہ کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں فارم جو ہے وہ طے ہو سکتی ہے، لیکن ایک جو اصول ہے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا. اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی قسم کی تحقیقات ہو تو وہ غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے، منصفانہ ہونی چاہیے، اور اس کے کرنے والے ایسے لوگ ہوں جو کسی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے. پارلیمانی کمیٹی میں جہاں رولنگ پارٹی کی اکثریت ہوگی، جہاں ہمارے باقی سیاسی حریف جو ہیں وہ سارے بیٹھے ہوں گے، تو وہ مجھے آپ خود بتائیں کہ کس طرح ایک پارلیمانی کمیٹی ایک ایسے معاملات میں جس میں تقریباً ایک لحاظ سے قانونی طور پہ دیکھنا پڑے گا اس کو، وہ کیسے کر سکتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن قانون کے اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کر کے انشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے گزارش کر دی کہ اس کے پیچھے ہے کون. یہ جو ہے یہ جو آگے آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو اصل لوگ تو وہ ہیں جو پیچھے بیٹھ کے آگے دھکیل رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے کوئی ایک منٹ میں ختم کر لوں. فاروقی صاحب ہمارے لیے اس پہ کوئی اچنبے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں تو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. 100%. میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اس وقت اس کے بارے میں ایگزیکٹلی نہیں، لیکن میں آپ کو اس کی جو ضروریات ہے وہ بتا رہا ہوں کہ غیر جانبدار ہو، اس کے اندر انصاف کے سارے تقاضے پورا کرتا ہو. وہ ہمارے حریف
ہمارے اوپر ججمنٹ دیں گے. اسٹیٹمنٹ ہے تو سن لینا ہی مری. جوڈیشل بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. بالکل نہیں, سب جھوٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اگر پورے کابینہ جو ہے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو آپ کے امیدوار کا اب تک فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر پوری 47 وزراء کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو 120 کے امیدوار کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مشکل کیا ہے اس میں؟ میرا خیال ہے جی اب راجہ نے میں تو نہیں سمجھی, شاید میں نے بہت دفعہ للکار دیا ان کو کہ تشریف لائے. میں نے کہا آ جائیں میدان میں, تو شاید وہ کچھ گھبرا سے گئے کہ شاید. اور جی کوئی ایک کر کے کوئی جلدی نہیں ہے. ایک سیکنڈ بات کی جائے تو بیٹی شہید کی جو پکچر تھی ہوائی جہاز کے ذریعے گرائی گئی تھی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اسی روش پہ جا رہی ہے جو میں نے آپ کو ایک منٹ یہ امپورٹنٹ سوال اس لیے ہے کہ جب آپ کسی کے کردار کا اندازہ لگاتے ہیں تو آپ ان کا ماضی دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو ماضی کی صرف 4 مثالیں دے دی ہیں, اور بھی مثالیں ہیں, لیکن 4 آپ کو مثالیں دی ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کیا کیا, محترمہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا کیا, جمائمہ صاحبہ کے ساتھ کیا کیا, شیرین مزاری کے ساتھ کیا کیا, اور اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو اور مثالیں بھی دے دیں گے. یہ ہے ان کا تاریخی ریکارڈ. اس لیے میں صرف ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں نہ کریں, اور سیاست کو کیونکہ آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے, کیونکہ عدالت نے آپ کے خلاف اور آپ کے لیڈر کو نااہل قرار دیا, تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ سیاست کو ایک نچلی سطح پر لے جائے. جی فاروقی صاحب, فاروقی یہ جو آپ معاملہ کہہ رہے ہیں کہ کردار کشی والا اچھالے والا, یہ سلسلہ آپ کہتے ہیں کہ PFLN نے شروع کیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے شروع کیا, آپ نے بھی اس کو آگے بڑھایا. آپ نے بھی شریف فیملی کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر PTI کی طرف سے اس قسم کی کمپین ہونے دیکھی, اور اس کا یہ جواب آیا ہے کہ آپ کے اوپر ایک کاؤنٹر اٹیک ہوا ہے. آپ اس مسئلے کا حل کیا تجویز کرتے ہیں کہ آپ اسیسینیشن تو کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پرسنلائز قسم کی یہ جو ایک کمپین چلتی ہے پالیٹکس کی ہے, آپ لوگوں کو اس پر بیٹھ کر کوئی ضابطہ اخلاق تیار نہیں کرنا؟ سوال کر رہے ہیں یا آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ سوال کر رہے ہیں نا آپ, سوال کا کیا اس پر بارے بھی آپ میں گزارش کر رہا ہوں نا, ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس چیز کی مکمل نفی کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی اخلاق سے گری ہوئی اس قسم کی کیمپین کی ہو, لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اخلاق سے گری ہوئی کیمپینز کرنے کا. اور یہ جو اب آپ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے, یہ اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں, اس کے پیچھے انہوں نے بہت کچھ اور محرکات اس میں شامل ہے. میں ایک بات کہنا نہیں چاہتا, لیکن اس میں بڑی بڑی کھیل ہو رہی ہے. لیکن میں صرف ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سطح پر نہ جائے, کیونکہ پھر سیاست اگر اس سطح پہ جائے گی تو پھر اگر آپ پتھر ماریں گے تو پتھر کا جواب پھر اینٹ سے آئے گا. تو یہ نہ کریں تو بہتر ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اس الیکشن کے لیے باقی سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہی ہیں کہ مل کر جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کریں اور آپ ایک بھرپور طاقت کے ساتھ اتریں؟ اور دیکھیے میری یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا. خان صاحب آ رہے ہیں چند دنوں کے اندر, اور چند دنوں کے بعد انہوں نے آ کے بیٹھ کے ساروں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے جس طرح وہ مناسب سمجھیں گے. مجھے تو انہوں نے کہا الیکشن لڑنے کو, تو میں تو لڑنے کو تیار ہوئی ہوں, باقی ڈیسیجن وہ لیں. ایک منٹ یار, آپ نے پہلے قیوم صاحب, اپوزیشن اپنا تو متفقہ امیدوار نہیں لا سکی وزیر اعظم صاحب, وہ کہتے ہیں دوسری جماعتیں کہ خان صاحب نے حضور میں فیصلہ کیا, شیخ رشید صاحب کو لے آئے, ہم سے رابطہ نہیں کیا, تو کہتے ہیں اپوزیشن کے متحد ہونے میں خان صاحب رکاوٹ ہیں. دیکھیں, ہر سیاسی جماعت کے اپنے مینیفیسٹو ہوتا ہے, اپنے اہداف ہوتے ہیں. ہماری ایک سوچ ہے, ہم کرپشن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ہم اپوزیشن کی اتحاد کی خاطر ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جو کرپشن کا منبع ہے, جو کرپشن کے مینار ہیں. ان کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں؟ اگر ہم کیمپین کرپشن کے خلاف کر رہے ہیں اور بیٹھے جا کے ان کے ساتھ جو کرپشن کے مینار ہیں, تو یہ ذرا مشکل کام ہے. مہدی صاحب کوئی ایک, ہاں جی, گورنمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کا ایسا لگ رہا تھا پروگرام میں ٹوٹنے جا رہی ہے, پیسہ بہت لگ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ KPK گورنمنٹ ٹوٹنے جا رہی ہے؟
इंशाल्लाह दुश्मन के मजमूम अज़ाइम जो हैं वो कामयाब नहीं होंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शफकत महमूद ने कहा कि तवक्को थी पनामा केस के फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अब नफी की जा रही है।